बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक मरतबा फिर डॉन से वाबस्ता फ़ोटोग्राफ़र हैं फ़ैसल मुजीब साहब, वो तशरीफ़ फ़रमा हैं। उनका बहुत शुक्रिया कि वो अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। फ़ैसल मुजीब साहब जो हैं ना सिर्फ़ फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हैं बल्कि एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, जैसा मैंने माज़ी में आपको बताया था। तो आज हम इन पॉलिटिक्स पे इनसे गुफ्तगू करेंगे, चूँकि पाकिस्तान में इन दिनों जंग के हवाले से जश्न मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने भरपूर जश्न मनाया है पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में इन दिनों खुशी की लहर दौड़ी हुई है और हर शख्स जो है वो पाकिस्तान की अफ़वाज की जो फतवाहत हैं, उस पर बड़ा खुश है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं और उनके साथ-साथ जो सहाफ़ी हज़रात हैं, उनके ख़दशात भी मौजूद हैं। उन लोगों का कहना है कि ये जो जंगबंदी है, वो आर्ज़ी तौर पर की गई है और इसलिए की गई है कि उसमें हिंदुस्तान को काफ़ी मार पड़ रही थी। उन्होंने फ़िलहाल जंगबंदी करवाकर अपने आप को मज़ीद पिटने से बचाया है। लिहाज़ा हमें इस खुशफ़हमी में नहीं रहना चाहिए और मज़ीद हमें इस सिलसिले में अपनी तैयारी करनी चाहिए और हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा कि मज़ीद हिंदुस्तान हम पर जिस तरह से माज़ी में वो रात की तारीकी में हम पर हमले करते रही है हिंदुस्तान की अफ़वाज, तो इस तरह एक मर्तबा फिर ये लोग इस तरह से हमला आवर होंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी इस बेइज़्ज़ती का बदला ले सकें। तो बहरहाल हमारी अफ़वाज भी जो है वो जाग रही है और यही वजह है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। पहले उन्होंने हमला किया तो हमले की सूरत में जब उन्होंने दिफ़ा किया तो दिफ़ा करते हुए ही उन्होंने उनके 5 तैयारे मार गिराए थे। तो हमारी अफ़वाज भी जाग रही है। तो आज मैं सबसे पहले फ़ैसल मुजीब साहब से ये सवाल करूँगा कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने रैलियाँ मुनक्कद की हैं इस जंग की खुशी में, लेकिन अभी तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से इस जंग में फ़तवात पर खुशी का तो इज़हार किया गया। सोशल मीडिया पर रोज़ाना की बुनियाद पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के लोगों ने कोई निकल कर कोई रैली मुनक्कद नहीं की है। तो मेरा सबसे पहला उनसे यही सवाल है कि आखिर क्या वजूहात हैं? क्योंकि आप भी फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और इस तंज़ीम से आपका ख़ासा दिली लगाव है। तो ज़रा फ़रमाइएगा फ़ैसल मुजीब साहब, क्या वजूहात हैं? आदाब देखने वालों को तमाम को और आपके बुलाने का भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इसका एक बड़ा तवील पस मंज़र है आपके सवाल का ना। अगर आपको याद हो और आवाम को याद हो कि कमोबेश 2 साल पहले एमकेएम इंटरनेशनल ने पाकिस्तान का जश्न आज़ादी प्रेस क्लब पे 14 अगस्त 14 अगस्त जो है बनाने के लिए एक 3 प्रेस साल क्लब, कबल ग़ालिबन ये मेरे ऐसा ख्याल में हुआ 3 था। साल हो गए, बल्कि हाँ 2 साल नहीं 3 साल हुए। तो उसके नतीजे में हालांकि वो पाकिस्तान का जश्न मना रहे थे, जो एमकेएम इंटरनेशनल के ऊपर एक सो कॉल्ड चार्ज लगाया हुआ है। वो जैसे हाँ, पाबंदी से कबल पाबंदी, भी हाँ मनाते पाबंदी से, जी रहे, जी, पाबंदी से 14 उनको अगस्त का जश्न बनाते मनाते रहे। रहे। तो उनको नहीं बनाने दिएगा। वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई एजेंसीज की जानिब से, लापता हुए बड़ी मुश्किल से, फिर वो बाजियाब हुए तवील एक अरसे के बाद, कई महीनों के बाद। और फिर आपको याद होगा कि अभी बिल्कुल रिसेंट पास में 6 केनाल के ऊपर हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ। तो वहाँ पर वकला की तहरीक में वो हिस्सा बने, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, मोहतरम बानी वकायदे अल्ताफ़ अल्ताफ़ भाई की। तो वो पैनाफ्लेक्स उनकी तस्वीरें लिए हुए थे और एहतजाजी पैनाफ्लेक्स पे जो 6 केनाल की मुखालफत में नारे लिखे हुए थे, उसके जवाब में उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर भी वो कई महीने बाद, महीने डेढ़ महीने बाद, काफ़ी कानूनी जंग लड़ने के बाद वो वापस आए। उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए। हालांकि वो सिंध की बका के, सिंध के पानी के लिए लड़ रहे थे। तो
اور اب یہ کافی ان کے اوپر آرا آ رہی ہے الطاف بھائی یعنی ایم کے ایم انٹرنیشنل سے لوگ یہ وابستہ یہ یعنی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی ایونٹ کرے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں تحریک دیکھ رہی ہے اس حوالے سے بھی کہ کیا ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کیونکہ الطاف بھائی کے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں سارے. نہیں دیکھیں، اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو جشن منا رہے تھے تو اس وقت ان کو روکا گیا، تو ان کو روکا تو ضرور گیا، لیکن اس میں تو جو جو خرابیاں پیدا ہوئیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی وہ بات گئی نا. لوگوں نے کہا کہ دیکھیں 14 اگست کا جشن بھی نہیں منانے دیا جا رہا ہے. پھر جب آپ کینالز کی بات کرتے ہیں، کینالز کے خلاف جو کارکن نکلے ان کو گرفتار کیا گیا، جی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو اس کینالز کے حوالے سے اپنی گفتگو کی تھی، تقریباً 1.25 گھنٹے کی وہ ان کی اسپیچ تھی. جی انہوں نے 1971 سے جب پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تھا تو 1971 میں پہلا پانی کا معاہدہ ہوا تھا چشمہ جہلم لنک کینال، جس میں اس وقت ممتاز علی بھٹو سندھ کے چیف منسٹر تھے، پنجاب کے چیف منسٹر تھے غلام مصطفیٰ خیر، اور وفاق میں تھے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب. ان تینوں وزراء کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا چشمہ جہلم لنک کینال، اور اس چشمہ جہلم لنک کینال پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ لنک کینال اس وقت کھولی جائے گی جب سیلاب آئے گا. تو اس چشمہ جہلم لنک کینال کو کبھی بند ہی نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ اس شرط پر رکھی گئی، اس شرط پر کھولی گئی تھی، بنائی گئی تھی میں جائے اور سیلاب سے بچا جا سکے، لیکن اس کو کبھی بند ہی نہیں کیا گیا. وہ ہمیشہ چلتی رہی. اس سے پانی جو تھا، ایک طویل پانی جو تھا، حصہ جو تھا سندھ کا، وہ اس میں جاتا. تو وہ الطاف حسین صاحب نے وہاں سے اس کا سلسلہ شروع کیا تھا. وہاں انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ کس کس دور میں کب کب جو ہے کن حالات میں جو ہے پانی پر ڈاکہ ڈالا جاتا رہا ہے. اور اس دور میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس دور میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جب جو 6 کینال بنائی جا رہی ہیں. ایک تو اس وجہ سے ان پر جو کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کہ ایسا ان کے بانی نے پورا پول کھول دیا کٹا تھا، کٹا کٹا. سب کچھ جی کھول جی کر بتا دیا تھا. جی ایک تو یہ غصہ تھا سندھ حکومت کی جانب سے، اور وہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا وہ سندھ پولیس کی جانب سے تھا. جی سندھ پولیس نے اس میں رینجرز کو بھی استعمال کیا، اور سندھ پولیس نے اس لیے کہ وہ جو تمام جو ماضی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، ماضی کے حوالے سے انہوں نے سب کچھ ان کا کھول کر رکھ دیا تھا، کیونکہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ جو ہے وہ ملتا رہا تھا. تو انہوں نے یہ غصہ تھا سندھ حکومت پر. دیکھیں. لیکن ابھی تو فتویات ہوئی ہیں ہماری افواج کی جانب سے، بڑے کارنامے ہمارے افواج کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیے ہیں. تو اس وقت تو ریلی منعقد کی جانی چاہیے تھی. اگر اس صورتحال میں بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں، کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو پھر دنیا دیکھے گی، دنیا تو بتائے گی، میڈیا بھی ہے، پھر سوشل میڈیا بھی ہے. لوگ کہیں گے نا کہ یہ تو فتح کا جشن منا رہے تھے، اس موقع پر بھی کارکنان کو گرفتار کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان سے ان کو بیزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل کچھ ایسا ہی آپ نے بجا فرمایا. کافی ساری باتیں تو آپ خود ماشاء اللہ کر رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن میں جو یہ ساری باتیں پھر وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس اسپیس تو دینا پڑے گا، کیونکہ الطاف حسین کی فالوئنگ، الطاف بھائی کی جو فالوورز ہیں وہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اور سندھ میں بالخصوص جو ہے اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ بات. جو ایک پرسیپشن آپ لگا رہے تھے، تو دیکھیں الزام لگانا تو بہت چونکہ سب ذرائع ابلاغ کے اوپر بھی قبضہ ہے. الزام لگانا تو بہت آسان ہے کسی کے اوپر بھی، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ جو ہے اب الطاف حسین صاحب پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے، اس سے بڑے بڑے الزامات تو اب دوسرے لوگوں پر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پر تحریک انصاف کے لوگوں پر جو بڑے بڑے الزامات لگے ہیں، پھر دوسرے سیاستدانوں پر الزامات لگے، پھر شہری برادران پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس پابندی کا خاتمہ کب تک ممکن ہے، دیکھیں اور اب کون سی تاریخ ملنے والی ہے عدالت سے؟ دیکھیں جون، یہ اور تو کوئی اس وقت جو بال ہے وہ بھی پنجاب کورٹ میں ہے، پنجاب کی ہائی کورٹ میں ہے. جی بجا فرمایا آپ نے. اور جس طرح کہ ابھی اگلے ہفتے تک متوقع طور پہ جو ہے تاریخ مل سکتی ہے، اور جون میں کچھ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں اصل جو بال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے مطلب جو ہے نا ان کو ایک سیف پیسیج دیتے ہیں، کیونکہ عوام الطاف بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ کسی کو اگر شک ہے،
ہم تو کیونکہ بات کریں گے تو پھر وہی ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ پرو متحدہ ہیں، پرو الطافسٹ ہیں یہ لوگ جو ہے. اگر صحافی اگر آپ دیکھیں، اگر صحافیوں سے بھی میری جو ایک اکثر بیشتر یہ میرا ایک میں یہ تو نہیں کہوں شکوہ رہتا ہے، سوال یہ رہتا ہے کہ بھائی آپ آن کر کے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت سارے صحافی بھی پریس کلب میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ جی چیپٹر یہ کلوز کر دیا ہے. تو جی یہ چیپٹر تو اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو خطرہ ہے وہ 120 گھر ہے اس ملک میں، جو کیونکہ اس نظام کو پورا جو ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا بھی چیپٹر کلوز کر دیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا بھی چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے. 1999 میں مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کا بھی چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے نیب پر پابندی لگائی گئی تھی، ولی خان کی پارٹی پر کہا جاتا تھا کہ اس کا بھی چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے. یہ سیاسی سب جماعتوں موجود پر سیاسی. چیپٹر کلوز ہوتے بھی رہے ہیں، پھر چیپٹر کھلتے بھی رہے ہیں، اور دیکھیں یہ عرصہ یہی رہا ہے 8 سے 10 سال. 8 سے 10 پیپلز سال پارٹی کا بھی 8 سے 10 سال، پھر نواز شریف صاحب پر بھی 10 سال کی پابندی تھی، جی 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 اور اب الطاف حسین صاحب کو بھی پر بھی جو 6 ماہ کی پابندی تھی اس کو 10 سال 10ویں سالگرہ ہونے جا رہی ہے. جی جی بالکل. اب ایکچولی اور 10 سال کے بعد جو ہائی کورٹ ہماری معزز عدالت ہے، لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ نے ان نوٹس جاری کیے ہیں، تو یہ ان کی کاوشی نہیں تھی، وہ خود ہی نوٹس جاری ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ لوگ کوششیں کرتے رہے تو کوئی سنوائی نہیں تھی، دیکھیں لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. تو بالکل جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس میں فیصلے کی کیا آپ توقعات سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی کہ دیکھیں جی ہمیں عدالتوں سے یعنی جو لاہور ہائی کورٹ سے امید ہے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ جو حق پہ فیصلہ کریں گے، یہ جو میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے وہ ظاہر ہے وہ ایکچولی جو پابندی تھی وہ دیکھیں 6 مہینے کی فیصلہ تھی. تو چھ چھ مہینے مہینے کی اچھا تھی. پھر جس شخص نے 6 ماہ کی پابندی لگائی تھی وہ خود کرپشن میں ملوث تھے اور مستعفی ہو کر چلے گئے. مستفی میرے خیال سے تو جو مہذب معاشرے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور میرے خیال سے ہے بھی کہیں سے اس قسم کے قوانین موجود ہیں کہ جو شخص کرپشن میں ملوث ہو اس کے فیصلے بھی کالعدم قرار دیے جانے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے 20 سال پہلے جائیں، میں تھوڑا سا ایک ذکر کروں گا کہ وائٹ ہاؤس کی شفافیت اور ان کی ایک وہاں پر ایک گارڈر خاتون تھی، انہوں نے غالباً کلنٹن کا جو پولیٹیکل کیریئر انہوں نے جو ہے تہس نہس کر دیا انہوں نے اپنی سٹوری میں. اس وقت وہاں کی آپ صحافت کا دیکھیں، آپ معیار دیکھیں کہنے کو تو، اور امریکی عوام کا آپ فیصلہ دیکھیں ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ان کے نزدیک یعنی یہ جو ہم اس کو اگر ایسے لے لیں، اب تھوڑی سی آسان اردو میں بتاؤں کہ امریکی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم جتنی بھی آزادی ہے مادر پتا آزادی ہمیں ہے، لیکن ہمارا جو صدر ہے وہ آبِ زمزم سے، ہمیں اس کو آسان بتا رہا ہوں کہ یعنی باوضو اور آبِ زمزم سے دلاوا ہونا چاہیے. لیکن کیا ایسا ممکن پاکستان کی صحافت میں ہے؟ ہمارے یہاں تو سب سے پہلے اس صحافی کا جو ہے تہس نہس خاندان تہس نہس کر دیں گے، اور وہ کہیں گے جی ثبوت لے کر آؤ. وہ کیا کوئی ثبوت کوئی یعنی کہ اپنی بات ہردنوی اتنے ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے حکمران جو ہے نا بےئیس حکمران اور بے شرم بھی میں کہوں گا چلے اب یہ اس بتائیں وقت. کہ ریلی کا کیا ہوگا؟ ریلی منعقد ہو رہی ہے دیکھیں کیونکہ سوشل میڈیا پر تو اس کی سنگن ہے، دیکھیں یہ اور کہا جا الطاف رہا ہے بھائی کہ الطاف بھائی اگر آج اناؤنس کر دیں گے نا، الطاف بھائی ساری باتیں کرتی ہیں الطاف بھائی سے، کیونکہ عوام کراچی کی عوام، سندھ کی عوام اور بالخصوص الطاف حسین پنجاب صاحب کی. تو پوری ابھی جنگ کے دوران پوری ہماری افلا مسلح افواج کو مشورے دیتے رہے مختلف موقع پہ، جو انہوں نے کہا وہ ہوا بھی. انہوں نے مختلف موقعوں پر مشاورت ساتھیوں سے ان کو مشورہ دیا ہے افواج کو کہ اب اس طرح سے کرنا چاہیے، اب اس طرح سے کرنا چاہیے، اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا جو وہ کہتے چلے آئے. دیکھیں تو وہ تو چاہتے ہوں گے کہ ریلی منعقد کی جائے، اور ریلی جو ہے پاک فوج کے حق میں ہونی چاہیے. عوام کا الطاف بھائی کے سے جو ہے میرے خیال میں یہ اصرار، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ آنے والا ہے، ڈیمانڈ آنے والی ہے کہ آپ بھی جو ہے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالیں اور ایک یوم لیکن تشکر. خوف یہی ہے کہ خوف ہے، کارکنوں کو گرفتار نہ کیا لیکن جائے. الطاف بھائی کی جو حکمت ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عوام کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ یہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. بیسیکلی وہ ریلی جو ہے پاکستان کے حق میں ہے. اصل جو ہے پاکستان کے ہم لوگ بانیان پاکستان ہیں کہ وہ اولادیں ہیں، اور پاکستان کے حق میں وہ ریلی ہے. لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہر شخص کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہے، ماں سوائے الطاف بھائی کے فالوورز کو اور ان کی عوام کو اور ان کے وفا پرستوں کو۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ تشریف لائے۔ یہ تھے ہمارے بہت سینئر فوٹو جرنلسٹ ہیں فیصل مجیب صاحب، جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ تو ناظرین، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔